देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिदा सैफी। नाजरीन, आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां रियासत की चमकती हुई रोशनियां आम आदमी के घर का अंधेरा दूर करने में नाकाम हो चुकी हैं। दावे बहुत थे, वादे बड़े थे, लेकिन हकीकत ये कि उजाला सिर्फ फाइलों में ही है, गली कूचों में तो सिर्फ बेबसी का राज है। सबसे पहले बात करते हैं उस सफ़ेद हाथी की जिसने अवाम की कमर तोड़ दी है। जी हाँ, IPPs के उन जालिमाना मुआहिदों की बात कर रही हूँ आज मैं, जिनकी कीमत पाकिस्तान का बच्चा बच्चा अपनी भूख मार कर, अपना पेट काट कर अदा कर रहा है। हुकूमत कहती है कि हम मजबूर हैं, मुआहिदे पुराने हैं, आलमी कवानीन का दबाव है, लेकिन सवाल ये कि क्या रियासत सिर्फ सरमायाकारों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए होती है? जब कारखाना बंद हो, पंखा ना चल रहा हो और AC बंद पड़ा हो, तब भी आवाम इन बिजली घरों को कैपेसिटी चार्जेस के नाम पर अरबों खरबों रुपए क्यों दे रहे हैं? ये मुआहिदे नहीं, ये मुआशी खुदकुशी का परवाना है, जिन पर दस्तखत तो माजी में हुए, लेकिन आज हुकूमत इनकी पुष्ट पनाही करके आवाम का लहू निचोड़ रही है। आटा, दाल, चीनी, अद्वियात की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। टैक्स का बोझ सिर्फ तनख्वाहदार तबके पर है और बात यहाँ खत्म नहीं होती। एक तरफ माशी बुरान है तो दूसरी तरफ सियासी अदम इस्तेहकाम की आग लगी हुई है। जमहूरियत का हुस्न तुम कालमा होता है, लेकिन यहाँ तो सिर्फ मुकबका चल रहा है। अपोजिशन के साथ जो सलूक रवा रखा जा रहा है, क्या वो जमहूरी माशरे की अक्कासी करता है? सवाल। इमरान खान के केसेस की सुनवाई मजीद तवील होती जा रही है। इस हवाले से लतीफ खोसा ने जो कहा, आइए वो सुनते हैं। खुदा का खौफ करें, हम यही कहते हैं। और वो सुन के रिजर्व इस बिना पे कर दिया है, अब जुमेरात को वो लगाया गया है, वो इसलिए कि हम फैसला सुनने जाएंगे कि क्या पहले जो है इसकी अपील सुनी जाएगी या जो है उनकी सजाए मुअत्तली की दरख्वास्त पर उनकी जमानत का इस्तेहकाक को देखा जाएगा। तो ये तो बड़ा जुल्म है, ज्यादती है। मैं समझता हूं ऑपोजिशन के साथ जो सलूक है वो क्या जमहूरी माशरे की अक्कासी कर रहा है? यही सवाल है। सियासी रहनुमाओं को दीवार से लगाना, एहतजाज के रास्ते मजदूद करना और हर इख्तलाफी आवाज़ को ताकत के जोर पर दबाना क्या हल है? और हल क्या ऐसे निकलेगा? जरा कहते हैं कि एक तरफ से माफ़ी मांग ली जाए तो सब सही हो जाएगा, लेकिन माफ़ी कौन किससे मांगेगा? इस हवाले से साबिक वफाकी वजीर बराए कौमी सलामती खालिद नईम लोधी ने जो कहा, आइए वो सुनते हैं। तो यहाँ तो सबने माफिया मांगनी है एक दूसरे से। तो बजाय इसके कि आप तफसीलात में जाएं कि तुम मुझे माफ करो, तुम पहले बताओ तुमने क्या किया, आप कहें जी हम सबसे गलतियां हुई हैं, हम सब माफी मांगते हैं, एक लाइन लगाते हैं, थोड़ी देर के लिए बेशक आप पॉलिटिकल एक्टिविटीज को खत्म कर दें, एक टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत लेकर आए। ये भी कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी होगी। मुझे लोग कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखा है, तो फिर मैं कहता हूँ कि जो कुछ हुआ है ये कहाँ लिखा है। जो जी आज प्रोग्राम में यही सवाल उठाएंगे कि क्या हुकूमत IPPs के मुआहिदों पर नजरसानी करने की हिम्मत रखती है या सिर्फ अवाम को तिफल तसल्लियाँ ही दी जा रही हैं? क्या अपोजिशन को कुचलने से मुल्क के मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे? और सबसे अहम सवाल, पाकिस्तान के अवाम अब सिर्फ टैक्स भरने, बिल भरने देने वाली एक मशीन बनकर रह गए हैं, क्या करें वो इसके अलावा? इस पर बात करते हैं। सबसे पहले मेरे साथ हैं ज़ुबैर उमर मौजूद है, साबिक गवर्नर सिंध भी हैं और माशी एतबार से बड़ी गहरी निगाह रखते हैं चीज़ों पे, तो ज़रा उनसे ही बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब हमें अपना कीमती वक्त देने के। ज़ुबैर साहब, ये जो महंगाई का बोझ आवाम पे डाला जा रहा है, एक के बाद एक चीज़, बिजली की कीमतें हों या फिर पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी हों, कैसे देख रहे हैं आप इन सब चीज़ों को? देखिए, पाकिस्तान में यहाँ पे सवाल है कि जब हुकूमत हम मीशत अच्छी तरीके से चलाते हैं तो आप उसको पेश करते हैं ना कि भाई अच्छी से बुरी कैसे करें। तो एक तरीका ये होता है कि आप जो दूसरे ममालिक हैं खत्ते में, चाहे इंडिया है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, दूसरे ममालिक है, तो आप उनके रेफरेंस से बात करते हैं कि भाई उनके मुकाबले अभी आप इधर किया कि वो पेट्रोल के बारे। अच्छा ज़ुबैर साहब, हम आपकी आवाज़ बहुत ख़राब आ रही है, हम आपको दोबारा कनेक्ट करेंगे। मेरी अपनी टीम से गुजारिश है कि दोबारा उनको कनेक्ट कर लें, क्योंकि आवाज़ ही नहीं आ रही, बहुत इको आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप कहीं पता नहीं दूर दराज कहीं बैठे किसी गार में
اور وہاں سے بات ہو رہی ہے. بالکل آواز ہمیں نہیں سمجھ آ رہی ہے آپ کی, اور مجھے نہیں سمجھ آ رہی, تو میرے ناظرین کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کیا فرما رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں ان کے لیے. سو وی ٹرائی ٹو کنیکٹ ود ہم. اور معاشی اس وقت بوجھ جو ہے انتہائی افسوس کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ وہ عوام پہ ڈالا جا رہا ہے, ایک کے بعد ایک, چاہے بجلی کی قیمتیں بڑھانی ہو, کیپیسٹی چارجز کا مسئلہ ہو, آئی پی پیز کے معاہدے ہوں, یا پھر بجلی کے ساتھ ساتھ گیس کی قیمتیں بھی اب کہا جا رہا ہے کہ بڑھائی جائیں گی. اور اس کے علاوہ جی نیا بجٹ بھی رکھا ہے, بجٹ سے پہلے ہی بجٹ والے حالات بنا دیے ہیں کہ عوام کی چیخیں نکل گئی ہیں, تو پھر بجٹ میں کیا ہوگا, سوال یہ لوگ کر رہے ہیں اور گھبرا رہے ہیں یہ سوال پوچھتے ہوئے کہ آخرکار بجٹ ابھی نہیں چل رہا ہے ایک آدمی کا, ایک ایسے آدمی کا جس کی تنخواہ 35-40 ہزار ہو, تو وہ کیا کرے گا. جی زبیر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے آواز. جی زبیر صاحب. جی آواز آ رہی ہے. جی میں چاہوں گی کہ دوبارہ سے بات کر لیں کیونکہ آپ کی آواز اس وقت بالکل ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ جی دیکھیں, اگر جب سے جنگ شروع ہوئی ہے تو ایک بڑا بنیادی سے سوال ہے پاکستان کے عوام کا کہ اس وقت سے جب سے جنگ شروع ہوئی ہے پاکستان میں 56% پیٹرول پرائس انکریز ہوئی ہے, انڈیا میں 0 ہوئی ہے, بنگلہ دیش میں 10% سے بھی کم ہوئی ہے. تو سوال تو بنتا ہے کہ جو ہم نے نہیں کیا, کیا ہماری حکومت سے کم نہیں ہے؟ ایک سے بڑا سمپت ہے 56% میں آپ کو موقع ملتا ہے ہماری حکومت کو. انڈیا نے ایکسائز ڈیوٹی کم کی جب انٹرنیشنل آئل پرائسز کم ہو گئے کہ بوجھ نہ ڈالا جائے عوام پر, تو انہوں نے ایکسائز ڈیوٹی, ہم نے ٹیکس بڑھا دیا پیٹرولیم جیسی. اب یہ بھی اصول کی بات ہے کہ بھائی آپ کا اگر ایف پی آر کام نہیں کر رہا پچھلے 10 مہینے سے, اگر پچھلے 4 سال میں ہو جاتا تو اس کا جو شارٹ فال ہے اس کا برڈن آپ عوام پر کیوں ڈال رہے ہیں؟ اور اس کی وجہ سے پھر مہنگائی بڑھی, اس کی وجہ سے مہنگائی بڑھنے کی وجہ سے آپ کا جو پالیسی ریٹ ہے اسٹیٹ کا وہ بڑھا, اس کی وجہ سے کاسٹ آف آپریشن بڑھے گا, اینڈ ایوری تھنگ گیٹس افیکٹڈ, ملٹیپلائر افیکٹ ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ کیا ہماری حکومت اس بحران کو لیے تیار تھی؟ کیا اس نے پچھلے 4 سال میں اس طرح سے مستحکم کیا تھا کہ اگر جھٹکا لگے تو وہ سنبھل سکتے ہیں؟ نہیں کیا تھا. آپ کی جتنی بھی اعداد و شمار ہیں جس کو آپ میکرو اکنامک انڈیکیٹر کہتے ہیں اور جس کا ڈائریکٹلی عوام سے تعلق ہے, یعنی کہ غربت ہے, اس میں پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ اضافہ اس وقت ہے 45% کے قریب, لوگ غربت کی لکیر سے نیچے. سب سے زیادہ مہنگائی اس وقت ہے, سب سے زیادہ بے روزگاری اس وقت ہے. پاکستان میں سب سے کم انویسٹمنٹ جو ہے وہ اس وقت ہے. پاکستان کی ہے ہم مینیج نہیں کر سکتے چیزوں کو. پاکستان میں پورے پاکستان کیوں, بنیادی سوال ہے, بنگلہ دیش میں کیوں نہیں ہے, انڈیا میں کیوں نہیں ہے, سری لنکا میں کیوں نہیں ہے اتنے ہائی ریٹ؟ تو یہ ایک بنیادی چیزیں. تو ظاہر سی بات اس کا مطلب کیا ہے کہ ہماری حکومت has not been able to manage the different sectors, جس کی وجہ سے ہم اس طرح سے ہوتے کہ جہاں عوام کو تھوڑا سا ریلیف ہوتا. ایک جگہ بتا دوں کہ پاکستان کے عوام کو کوئی ریلیف ہو, تو اب بنیادی کوشچن یہ ہے کہ یہ جو حالات ایران کی جنگ کے بعد شروع ہیں اور اس کا جو ظاہر ہے اثر پاکستان کی پوری دنیا پر ہے, کیا پاکستان کی حکومت اس کو مینج کرنے میں مینج کر سکے گی؟ میرا تو نہیں خیال ہے مینج کر سکے. اگر پچھلے 4 سال اتنی خراب پرفارمنس رہی ہے تو اب مشکلات. اچھا اس پہ ایک چیز اور بھی بتائے نا, یہ تو بھی آپ نے جیسے لیوی کر بتا دیا, ٹیکس کا مسئلہ ہے, پیٹرول کا بھی یہ ایشو آ رہا ہے. اب ہم نے دیکھا کہ ہمیں اتنی اچھی ہم نے ڈپلومیسی کی ہے, ہم میڈیٹر اتنے زبردست بن گئے پورے خطے میں, نہ صرف بلکہ پوری دنیا میں سپر پاور ہمیں پکار رہی ہے, ہر کوئی ہمیں پکار رہا ہے. بٹ دا پوائنٹ از دس کہ اس سے ہم نے کیا اپنے لیے سے مراد ہے کہ اپنے عوام کے لیے کیا بینیفٹ لیے. ہمارا پڑوسی ملک انڈیا, اس نے پرمیشن لے لی امریکہ سے اور جی تیل لے لیا رشیا سے, ایران سے, جو بھی سارا معاملہ بنا. ہم جو ہے وہ ایران سے تیل کیوں نہیں لا کے یہاں پہ لوگوں کو دے سکتے وہ فیول, تاکہ آسانی ہو عوام کے لیے. کیا عوام کے لیے آسانی کے لیے کیا ہمارے سیاستدان نہیں آتے کیا ایوانوں میں؟ بنیادی بات یہ ہے, بالکل آپ کا سوال یہ بالکل لاجیکل ہے کہ اگر ہم نے گڈ ول جتنی ارن کی ہے, ہمارے جو ٹاپ لیڈرشپ ہے جس میں فیلڈ مارشل بھی شامل ہیں, انہوں نے پورے دنیا میں خاص طور پر امریکہ کے ساتھ تعلقات اتنے اچھے رکھے کہ وہ کانفیڈنس دیا کہ جی ہم صحیح معنوں میں نیگوشیٹ کروا سکتے ہیں اور ہوسٹ کر سکتے ہیں اس مشکل ترین وقت میں پوری دنیا کے لیے. یہ بڑی بات ہے.
تو گڈ ول ارن کرنا اس میں کوئی خرابی نہیں ہے, اس کو اپریشیٹ ہی کرنا چاہیے. لیکن دوسرا پھر ساتھ میں سوال آتا ہے جو آپ کا ہے کہ کیا وہ ٹرانسفر ہو سکا ہے یا ہونے کا چانس ہے انٹو اکنامک بینیفٹ فار دا پیپل آف پاکستان؟ نو. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ پچھلے 1 سال میں دیکھیں ہیں تو جنگ کو انڈیا کے ساتھ ہوئے تھے 1 سال ہو گیا ہے, جس میں ظاہر ہے پاکستان نے انڈیا کو شکست دی, پورے طریقے سے شکست دی. اور آپ کو یاد ہوگا 1 سال پہلے فیلڈ مارشل کی ملاقات ہوئی تھی وائٹ ہاؤس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ سے, اور اس کے بعد سے وہ تعریفیں کرتے رہے ہیں پاکستان کی یا پاکستان کے لیڈرشپ کی. لیکن جب وقت آیا ٹیرف کا تو پتہ چلا کہ انڈیا کو ہمارے سے کم ٹیرف دی. تو واٹ بینیفٹ ڈڈ وی گیٹ؟ وہاں سے کیا ہم یہاں سے ایکسپورٹ زیادہ کرنا شروع کر دیے؟ گری ہے ایکسپورٹ کے بعد. کیا وہاں سے انویسٹمنٹ آیا ہے؟ بالکل انویسٹمنٹ نہیں آیا. کیا پاکستان کے عوام کے لیے کوئی ایسی آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں کہ ان کو ویزے ملنے آسان ہو گئے ہیں یا ان کو وہاں نوکریاں ملنے آسان ہو گئی؟ یا جو امریکن کمپنیز یہاں آپریٹ کرنی تھی کتنی ہیں جو پچھلے 1 سال میں یہاں سے مائکروسافٹ ہے, پروکٹر اینڈ گیمبل ہے, دوسری کمپنیز ہیں, امریکن کمپنیز کی بات کر رہا ہوں, اور یورپین بھی ہیں, تو وہ تو یہاں سے چھوڑ کے جا رہی ہیں. So what did we get? What did the people of Pakistan get? Nothing, zero, minus. And this is what the depressing part of it, کہ ہمیشہ سے ہم فرنٹ لائن اسٹیٹ بنتے ہیں, جس سے مشرف صاحب کے زمانے میں ہم نے دیش کی اتنی خدمت کی, مطلب ان کی بہا پر اپنی قربانیاں اتنی دی, ہمارے سوسائٹی تباہ ہو گئی. ہمیں کیا ملا؟ مڑ کے آپ دیکھتے ہیں ضیاء الحق کے زمانے میں فرنٹ لائن ہم نے سوویت یونین کا کلیپس کروا دیا. اس سے بڑی کو بات ہی نہیں تھی نا. یو ایس کا ایک سب سے بڑا جو چیلنج تھا وہ سوویت یونین کا, اور سوویت یونین کی تباہی میں ہم سب سے زیادہ ہم نے کنٹریبیوٹ کیا. لیکن پتہ چلا کہ ہمیں کیا ملا سوائے اس کے کہ ایکسٹریمزم آ گئی, کلیشنکوف کلچر آ گیا, 50 لاکھ افغان مہاجرین آ گئے, پوری سوسائٹی کا جو ہے ہمارا ایک سیٹ اپ تھا جس میں دوسرے کی رسپیکٹ تھی وہ ختم ہو کے ایکسٹریمزم آ گئی. تو آئی تھنک یہ بڑی بنیادی چیزیں ہوتی ہیں کہ جب تک وہ ٹرانسلیٹ نہ ہو عوام کے مفاد میں تو اس کا تو میرا نہیں خیال ہے کہ وہ فائدہ ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی. اچھا ایک چیز اور یہ بھی بتائیں کہ آئی پی پیز کا معاملہ پھنسا ہوا ہے. اب بجلی لیں تو مصیبت حکومت سے, خود سے بنا لیں تو وہ اتنے, اب تو میمز بھی چل گئے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جی وہ سورج تو جو ہے وہ اللہ میاں کا ہے, گھر اپنا ہے, اور وہ پینل بھی اپنا لگا رہے ہیں لوگ, اور پھر بھی جو ہے وہ جو لائسنس ہے وہ حکومت سے لینا ہوگا, اور پھر بھی حکومت سے پوچھنا پڑے گا. یہ کیا نئی پالیسی آ رہی ہے؟ پالیسی میکرز میں آپ بھی شامل ہوتے تھے ایک زمانے میں, یہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں یہ عجیب ملک ہے کہ آج سے بہت سال پہلے یہاں جو بجلی کا بحران تھا وہ اس وجہ سے تھا کہ یہاں سپلائی کم تھی اور ڈیمانڈ زیادہ تھی. تو سمجھ آنے والی بات تھی کہ بھائی بجلی کے کارخانے لگائیں گے تو سپلائی بڑھ جائے گی اور ڈیمانڈ. اب بحران اس وجہ سے یار زیادہ شدت ہے کہ سپلائی زیادہ ہے ڈیمانڈ کم ہے. مطلب یہ کبھی کوئی سوچ سکتا ہے کہ باہر ممالک والے سوچیں کہ یہ ملک ہے کیا ہے, اور اس کی وجہ سے اس لیے میں کہہ رہا ہوں اس کی شدت زیادہ ہے کہ لوڈ شیڈنگ بھی زیادہ ہو رہی ہے, کیپیسٹی پیمنٹ کی بھی اب سپلائی اتنی ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے حکومت کو. جو آئیڈل کیپیسٹی میں جو کارخانے کے انتظار آپ نے ایگریمنٹ کیا ہے, چاہے آپ ادھر بجلی دیں نہ دیں, اور اب تقریباً 20,000 میگا واٹ ہے جو بجلی لے لیں تو اس کی آپ کیپیسٹی پیمنٹ کرتے ہیں, اور اس کا تقریباً 2 ٹریلین روپے سالانہ کی آپ پیمنٹ کرتے ہیں. اگر الیکٹرسٹی کے بلز ہیں پچھلے 4 سال میں کہاں تھے اور کہاں سے کہاں پہنچ گئے, اور اسی وجہ سے کیا ہم آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے ختم نہیں کر سکتے جو ہمارے اوپر بوجھ بن رہے ہیں زبیر صاحب؟ لیکن یہ ایک بڑا یہ ڈبل ایج سورڈ ہوتا ہے کہ اگر آپ آج ان ایگریمنٹ سے باہر آتے ہیں یا زور زبردستی کر کے آپ ان کو ختم کرواتے ہیں تو آگے آپ کی سرمایہ کاری کوئی کرنے نہیں آتا. وہ کہتے ہیں آج ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کر رہے ہیں, کل ان کا کچھ پتا نہیں, ان کو یہ لائٹ کرے کہ انہوں نے کر دیا تمہارے تو اصولی طور پر ہے ابھی تو کے اوپر ہے کہ وہ معاہدے بھی ختم کریں اور قسم کا بیانیاں بتائیں جس سے ایسا نہ محسوس ہو کہ پاکستان جو ہے ناٹ کمیٹڈ ٹو دی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آف اینی ایگریمنٹ. یہ بڑا فنڈامنٹل چیز ہے کہ یہ دونوں چیزیں خود سے کرنے کی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ
آپ نے اگر 10 ایگریمنٹ کیے تھے جس کی وجہ سے آج پورا ملک بحران کا شکار ہے، تو مجھے کیا پتا آج جو ایگریمنٹ کر رہے ہیں وہی لوگ بیٹھے ہیں، تو وہ آج کا ایگریمنٹ کرتے ہیں، مجھے کیا پتا وہ میں ان پر ٹرسٹ کر سکتا ہوں۔ بنیادی میں ایک آخری چیز آپ نے بات کی کہ سلط پاکستان فاسٹ رہیں گی پوری دنیا میں، اس کی وجہ بنیادی وجہ یہ کہ ہماری جو بجلی کا نظام ہے وہ سب سے زیادہ خراب ہے، اس وجہ سے لوگ تنگ آ گئے ہیں، اس وجہ سے اتنے زیادہ سلط آ رہے انڈیا کی نہیں جا رہے، صرف لڑکے کیوں نہیں جا رہے، ایک نظام ہے یہاں پر اتنا خراب ہے کہ لوگوں نے توبہ کر لیجیے، بھائی میں تو بجلی نہیں کر سکتا پاکستان کی بجلی کے نظام پر، مجھے اس کو اپنا بندوبست کرنا ہے، اب اس کے بھی پیچھے پڑے گئے کہ جی سورج کیوں نکلتا ہے اتنا زیادہ اور کیوں اپنے پیسے خرچ کر کے لوگوں نے انویسٹ کیا ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ جو ان کی کیپیسٹی ہے وہ بھی حالانکہ سب آئی پی پیز اوور آل ختم ہونے چاہیے تھے، سولر پہ اگر ہم آ جاتے تو ہمیں پھر اتنا برڈن ہی نہیں ہوتا۔ چلے بہت شکریہ زبیر عمر صاحب آپ کا سابق گورنر سے، اور معاشی اعتبار سے بھی ساری چیزوں کا بڑے زبردست ماہر معیشت بھی ہیں اور چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ساری چیزوں کو۔ موونگ فارورڈ مزید اپنے مہمانوں کی طرف جاؤں گی، مجھے جوائن کر رہے ہیں سینٹر سرمد علی پاکستان پیپلز پارٹی سے، اور کرن ڈار ہیں میں نے مسلم لیگ نون سے، آپ دونوں معزز مہمانوں کا بھی شکریہ۔ سینٹر سرمد علی کی طرف جاؤں گی۔ سینٹر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے۔ سینٹ صاحب بہت شکریہ۔ سینٹ صاحب پیٹرولیم پرائسز بڑھ رہے ہیں اور آئی پی پیز کے بھی جو ہم دیکھ رہے ہیں ظالمانہ معاہدے ہیں، اس وقت پاکستان میں جو عام آدمی ہے اس کے اوپر بہت زیادہ امپیکٹ آ رہا ہے مہنگائی کا۔ 35,000 40,000 روپے کمانے والا، اس کو اگر ہم دیکھیں تو اس کے لیے بڑی مشکلات ہو گئی ہیں، اور ابھی آگے بجٹ بھی رکھا ہوا ہے، حکومتیں کیسے اب ریلیف دیں گی عوام کو؟ ایک تو میرے خیال میں 35,000 روپے تو کسی کو ملنے نہیں چاہیے، کیونکہ جو منیمم وہ ویج ہے وہ 40 ہے، 40 سے تو کم کسی کو ملنا نہیں چاہیے۔ لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ میرے خیال میں اس وقت جو حالات ہیں نا وہ کافی مخدوش ہیں۔ اکانومی کی حالات خراب ہیں، پیٹرول کی قیمتیں جس طریقے سے بڑھ رہی ہیں، بجلی کی قیمتیں اس سے افیکٹ ہو رہی ہیں، گیس کی قیمتیں اس سے افیکٹ ہو رہی ہیں، اور جو ایشو ہے جو عام آدمی ہے جو 50,000 40,000 روپے تنخواہ لیتا ہے اس کی زندگی جو ہے محال ہو رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہی از ناٹ ایبل ٹو میک ٹو اینڈس میٹ، تو وہ تو کیا کرے گا؟ بچوں کی تعلیم کرے گا، یا گھر کا کھانا کھائے گا، یا کرایہ دے گا، یا بجلی کا بل ادا کرے گا جو بھی ایک پوشتبہ بل ہوتا ہے، یا وہ ٹرانسپورٹ میں بائکیا پہ یا بس وغیرہ میں دفتر اپنے جائے گا، تو اس کا بھی جو کرایہ ہے وہ بڑھ گیا ہوا ہے۔ 40,000 روپے کے اندر تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی انسان اس پوزیشن میں ہے کہ گزارا کر سکے۔ اس وقت جو بجٹ آ رہا ہے امید کرنی چاہیے اور یہ کہنا چاہیے کہ جو منیمم ویج ہے اس کے اندر خاطر خواہ اضافہ کیا جائے گا، جس کو ایک لیونگ ویج کہتے ہیں۔ ہمیں منیمم ویج کی جانب سے ہٹ کے لیونگ ویج کی طرف جانا پڑے گا، تاکہ آپ لوگ اس ویج کے اندر اپنی زندگی کی جو منیمم ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کر سکیں۔ بات آپ نے کی بجلی کی، آپ نے آئی پی پی کی بات کی۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اگر ہم آئی پی پیز کو کیپیسٹی پیمنٹس کر رہے ہیں، میں تو صرف اتنی بات کرتا ہوں کہ جب آپ کیپیسٹی پیمنٹ کرنے لگتے ہیں آئی پی پیز کو، تو ان کو بغیر بجلی بنائے ہوئے آپ ان کو بولیں کہ آپ بجلی بنائیں، فل اسپیڈ پہ بجلی بنائیں، اور آپ کو کیپیسٹی پیمنٹس ہم دیں گے آپ کی پوری، اور وہ جو بجلی بنا رہے ہیں وہ بجلی پھر آپ سستے داموں میں آپ انڈسٹری کو پرووائڈ کریں، وہ بجلی آپ سستے داموں میں سبسڈائز ریٹ کے اوپر پرووائڈ کریں، جو طبقہ آپ کا ولنریبل طبقہ ہے اس کو پرووائڈ کریں، تاکہ اس کو ایک قسم کی سبسڈائز الیکٹریسٹی مل سکے، اور انڈسٹری کو سستے داموں میں بجلی مل سکے، تاکہ وہ جب ہم ایکسپورٹ کی باتیں کرتے ہیں تو اس ریجن میں ہم سب سے زیادہ لیس کمپیٹیٹیو ملک ہیں، تو وہ ایک کمپیٹیٹیونیس ہمارے اندر آ جائے اور ہمارے پروڈکٹ جو ہیں وہ جا کے انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر بنگلہ دیش کے ساتھ، ویتنام کے ساتھ، ہندوستان کے ساتھ کمپیٹ کر سکیں۔ تو بیسکلی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے کیپیسٹی پیمنٹس دینی بھی ہیں آئی پی پیز کو، اور ہم کو یہ بھی نہیں کہتے کہ بھائی آپ بجلی بنائیے، جب آپ نے پیسے دینے ہی ہیں وہ تو آپ دے ہی رہے ہیں، تو ان کو بولو بجلی بناؤ یار، اور وہ بجلی آپ بے شک مفت بھی دے دیں تب بھی میرے خیال میں وہ وارہ کھاتی ہے بجلی۔ ٹھیک ہو گیا۔ کرن ڈار صاحبہ کی طرف جاؤں گی۔ کرن ڈار صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے آواز۔ کرن ڈار صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ کرن ڈار صاحبہ حکومت
पेट्रोल के प्राइसेस भी बढ़ा दिए हैं, 400 रुपये तक चला गया है, उससे ऊपर जा रहा है। क्या अब इन लोगों के इस वक्त जो माशी सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा गंभीर है। हम यहाँ बैठे, मैं और आप तो अभी इस वक्त बात करें प्रोग्राम में, लेकिन लोग इस चीज़ में जी रहे हैं अपनी ज़िंदगी। और हम देखते हैं कि जो एक आम आदमी की तनख्वाह, क्योंकि देखिए हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात नहीं कर रहे, क्योंकि इस वक्त हम देखते हैं कि पूरा पाकिस्तान कोई जो है वो हुकूमती सेक्टर्स पे, पब्लिक सेक्टर्स पे तो नहीं चल रहा, प्राइवेट सेक्टर पे ज़्यादा इस वक्त रिलाई कर रहा है। और प्राइवेट सेक्टर्स के क्या हालात हैं सबको पता है ना, वहाँ कोई क्रॉस एंड चेक है कि जी क्या तनख्वाह मिल भी रही है, हर महीने नहीं मिल रही, 35,000 37,000 जो हुकूमत ने मिनिमम वेज रखी है वो है भी नहीं है। ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई हैं इस वक्त। आम आदमी के बस से निकल गया उसका बजट, और फिर अभी आगे बजट भी रखा हुआ है जो हुकूमत ने देना है। ऐसी सूरत हाल में एक आम आदमी कहाँ जाएगा? गुर्बत की सतह लकीर से पहले ही पाकिस्तान में जो है पॉपुलेशन एक बहुत बड़ी तादाद में है, और अगर यही सूरत हाल रही तो लोग कैसे गुजारा करें अपना? रहमान सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदद किया। देखिए, हम नॉर्मल हालात में नहीं हैं, और जो जंग है उससे मशरक़ी वस्ता की बात करूं, आप देखें कि पूरी दुनिया जो है से मुतासिर हुई है। जहां आपने बात की कि आम आवाम, आप और हम भी एक आम आवामी है, हम भी सिटीजन हैं इस मुल्क के करती है। जहां आपने बात की, देखिए पूरी दुनिया में इसका इम्पैक्ट आया इस अमेरिका के कॉन्फ्लिक्ट का या जंग का, जो भी आप इसके में मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत ने, अगर मैं फेडरल हुकूमत की बात करूं और उसके साथ साथ मैं अगर सूबाई हुकूमतों की बात करूं, जिस हद तक हो सका या कुछ हद तक जितना भी हो सका, हम IMF के प्रोग्राम के अंदर हैं, और इससे डिनाई कोई नहीं है। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान का कोई भी बच्चा जो है या कोई भी शख्स ये नहीं जानता होगा कि हम IMF के प्रोग्राम के अंदर हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत सी चीजें, हम बहुत सी सब्सिडीज देना चाहते हैं, लेकिन इशू क्या आ रहा है? इशू वो IMF का प्रोग्राम आ रहा है। अल्लाह करे, मेरी दुआ है और मेरे ख्याल से तमाम पाकिस्तानियों की दुआ होगी कि ये प्रोग्राम जो है वो IMF का आखिरी प्रोग्राम हो। अल्लाह करे इसके बाद पाकिस्तान को किसी IMF के प्रोग्राम में ना जाना पड़े। जहां आपने बात की हुकूमत, देखिए हुकूमत, फिर कहूँगी IMF की वजह से कुछ हाथ बंधे हुए, लेकिन उन हाथ बंधे हुए के बावजूद भी आप देखिए ट्रांसपोर्टेशन को देख लें, उसको फ्री किया गया। वो ऑरेंज कोई भी ट्रेन है, बस है, सब बस ग्रीन बस, ये वो तमाम, मैं समझती हूँ तमाम फेडरल और सूबाई हुकूमतों का भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने इस पर अपना रोल प्ले किया। फिर आप देखें किराए को बढ़ने से रोका गया कि जी जो इंटरसिटी जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको कम किया गया, कंट्रोल किया गया, उसको सब्सिडीज दी गई ट्रांसपोर्टेशन वालों को। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं पेट्रोल की, तो आपने देखा कि जो बाइक्स वाले हैं उनके लिए उन्होंने हमने टारगेटेड जो है सब्सिडीज बनाई की, ताकि जो पेट्रोल की कीमत इंक्रीज होने से जो उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है उसको हम थोड़ा सा मिनिमाइज, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उसको खत्म कर दिया गया, लेकिन हुकूमत ने अपनी तरफ से कोशिश की कि उसको हम मिनिमाइज करें और इससे अपना रोल प्ले किया। और आगे भी, जहां आपने अभी बजट की बात कही, डेफिनेटली ये मई है, आज 4 मई है और बजट इज अबाउट टू कम, तो ये बजट भी इन मुल्की हालात को देख के बनाया जाएगा। और मुझे यकीन है इस बात का कि उसमें कहीं ना कहीं जरूर जो है वो आम पब्लिक के लिए रिलीफ जरूर होगा। मैडम, एक चीज़ है बड़ी इंपॉर्टेंट इस वक्त मुल्क में, फिर अगेन वही बात आती है कि अभी अब जैसे आपने भी कहा कि जंग का मामला आ गया, ये देखिए एक कोई पॉलिसी होती है, कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसीज होती है, नज़र आती है मुल्क में। ऐसा लगता है कि मुल्क जो है वो डे टू डे बेसिस पे चल रहा है, कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसीज नज़र नहीं आ रही। और अभी तक टिल द डेट जब मैं और आप बात करें ना, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि मुझे नज़र नहीं आती कि जी कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसीज ऐसी बनाई जा रही हो जिसकी कंसिस्टेंसी हो हमारे यहाँ, कि हुकूमत आए या जाए लेकिन माशी पॉलिसीज़ ऐसी हो कि जी उनका तसलसल हो। हम देखते हैं कभी कोई हुकूमत आती है, वो कोई एमनेस्टी स्कीम लेकर आती है, वो रियल इस्टेट को कभी जो है वो फ्री हैंड दे देती है। फिर कोई हुकूमत आती है, वो रियल एस्टेट के इतने पुराने साल के जो प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं उनको वो कहती है नहीं जी CDA की गलती है, SBCA की गलती है, ख़त्म करो। कभी कोई आती है वो कोई और पॉलिसी, तो मतलब हमारे यहाँ कोई एक पॉलिसी नहीं बन रही। आज हम इस वक्त
جس تک ہم اس ایئر میں ہم بات کریں 79 ایئرز ہو گئے پاکستان کو بھی. میں پہلے یہ سنتی تھی کچھ عرصے پہلے تک یہ کہا جاتا تھا پروگرامز میں، آج سے 10 سال پہلے تک، کہ جی ہمیں ابھی اتنا ٹائم نہیں ہوا جتنے دوسرے ممالک کو ہوا ہے. تو 100 ایئرس تو ہمیں بھی کمپلیٹ ہو جائیں گے 20 سال کے بعد. کیا 100 سالوں میں ہم اپنی کوئی لانگ ٹرم پالیسی نہیں بنا پائیں گے؟ کہاں کھڑے ہوں گے ہم؟ بڑی ہی خوبصورت بات کی آپ نے. میں اس سے ڈینائی نہیں کروں گی. آپ اگر پاکستان کو دیکھیں 1947 میں بنا، آپ مجھے بتا دیں پاکستان میں حکومتوں کو بھی چلنے نہیں دیا گیا. میرا ایک اگر میرا جتنا بھی تجربہ ہے اس کے مطابق میری اپنی رائے ہے کہ جمہوریت کو نہیں چلنے دیا گیا. 2 سال 2.5 سال 3.5 سال حکومتیں ختم. کیا لانگ ٹرم مجھے بتاتے پالیسی بنتی؟ کیسے بنتی؟ میں 2008 کو دیکھتی ہوں، میں 2002 پہ چلے جائیں، ٹھیک ہے، میں اس کو دیکھتی ہوں تو وہاں سے میں کہتی ہوں کہ 5 سال حکومتوں نے پورے کیے، پر بدقسمتی سے اب تک تو وزیر اعظم نے اپنے 5 سال پورے نہیں کیے، لیکن حکومتوں نے، فیڈرل حکومت نے یا حکومتوں نے اپنے 5 سال پورے کیے. تو میں بالکل آپ کی بات مان رہی کہ پاکستان کو 79 ایئرز ہو گئے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے 17 میں اگر 2008 سے کروں تو میں 17-18 سال ہوئے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان ابھی کرال کر رہا ہے. بدقسمتی کے ساتھ پاکستان کو بنے ہوئے 79 ایئر ہو گئے، لیکن پھر بھی ہم کرال کر رہے ہیں. ہم جمہوریت کے سفر کو بھی طے کر رہے ہیں. تو جمہوریت کو آئے ہوئے 16 سال ہوئے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ پہلے جمہوریت نہیں تھی، لیکن ایک تلوار لٹکا دی جاتی تھی. جو حکومت میں ہوتا تھا اس کو پتا ہوتا تھا کہ میری حکومت 5 سال کی پوری نہیں ہونی. تو مجھے بتائیں، آپ اور میں، آپ کے میرے سر پہ تلوار لٹک رہی ہوگی تو میں اور آپ کیسے پالیسیز بنائیں گے؟ یہ پاکستان کے ساتھ ایک ثانیہ کہوں یا کیا کہوں کہ ہم بالکل ایسا ہوا کہ پچھلی حکومتوں نے جو پروجیکٹ شروع کیے ان کو نہیں آگے پرسو کیا گیا. لیکن کچھ پروجیکٹ، اگر میں 1122 کی بات کروں، میں اور بھی بہت سے اس کو ذہن میں نہیں مجھے آ رہے، لیکن بہت سے پروجیکٹ ایسے جن کو جو عوام کی فلاح کے لیے جو شروع کیے گئے تھے اس کو کنٹینیو رکھا گیا. اس میں ایسا نہیں دیکھا گیا کہ جی نمبر پلیٹ جو ہے وہ ہمارے کیا کہتے ہیں مخالف کی لگی ہوئی تھی یا پچھلی حکومت کی لگی ہوئی تھی، تو اس کی جو پلیٹ ہے، نیم پلیٹ، اس کی نیم پلیٹ کو پروموٹ نہ کیا جائے، جس کی وجہ سے ہم کچھ چیزوں کو بند کر دیں. ایسا میں آپ کی بات پھر مان رہی ہوں. جو پالیسیز آپ کہہ رہی ہیں وہ پالیسی بھی 10 سال کی نہیں ہوگی، وہ 5 سال کی نہیں ہوگی، وہ 20 سالوں کی ہوگی، وہ 25 سالوں کی ہوگی. اس کے لیے تمام سٹیک ہولڈر، تمام پالیٹیشنز کو بیٹھنا پڑے گا. آپ دیکھیں ٹیبل پہ کوئی بیٹھنا نہیں چاہ رہا. کبھی کوئی پارٹی اس ملک کو دیوالیہ کرنے چلی جاتی ہے، کوئی اس کو اگر میں مال کے حق کی بات نہ کروں، میں 10 مئی کی بات نہ کروں، وہ پاکستان جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا، آج 2025 میں پچھلے سال 10 مئی کو جو پاکستان منظر عام پر آیا ہے، جس پاکستان نے اپنی پہچان کو پوری دنیا میں منوایا ہے اپنے بازو پر، میں سمجھتی ہوں کہ اس پاکستان کو لوگوں مختلف ممالک کو اس کو دیکھنے کا نظریہ ہی چینج ہو گیا. تو جو پالیسیز کی آپ بات کر رہی ہیں، میں پھر کہوں گی کہ ہم نے جمہوریت پاکستان میں اب پنپتی بھی دیکھی ہے. آپ جن ممالک کے ساتھ ہمارا مقابلہ کر رہی ہیں، پاکستان کا مقابلہ کر رہی ہیں، ان میں جمہوریت پلپی، پر ہمارے پاکستان میں نہیں پلپی. ہم یو کانٹ چینج دا ہسٹری ہمارے سامنے ہے کہ ایسا ہوا. سو اللہ کرے کہ اب ہم آج ہماری حکومت ہے، کل کسی اور کی ہوگی، پرسوں کسی اور کی ہوگی. یہ حکومتیں اپنے ٹینیور بھی پورے کریں، اور جو فلاحی کام، اور ڈیفینیٹلی فلاحی کام ہی ہوتے ہیں، جو کام شروع کیے جائیں اس کو اگلی حکومتیں بھی پائے تکمیل تک بنائیں. کوئی ایسا ہم لا پاس کریں کہ جو عوامی فلاح کے لیے کام کیے جا رہے ہیں، اسپیشلی جس سے بہت زیادہ امپیکٹ پڑتا ہے پبلک کے اوپر، اس کو کم از کم ختم نہ کیا جائے. یہ نیم پلیٹس کی جو ہم جنگ میں لگ جاتے ہیں، مجھے لگتا ہے اس جنگ سے ہم نکل جائیں، ہم بڑے ہو جائیں. اوکے سینٹر سرمد آپ کی طرف واپس آؤں گی. سینٹر سرمد صاحب سوال وہی ہے، 79 ایئرز ہو گئے ہیں، یہ آئی پی پیز کا معاملہ بھی جو شروع ہوا ہے اور باقی بھی دیگر جو چیزیں ہیں ان کو ہم سارٹ کر سکتے ہیں. اب تو لوگ اس پہ بھی میمز بنانے لگے کہ جی سولر جس نے لگایا ہے، نیٹ میٹرنگ کی بات جہاں آ رہی ہے، جی لائسنس لینا پڑے گا، وہ تو سن جو ہے وہ بھی کیا حکومت نے خرید لیا. اس طرح کی چیزیں آنے لگ گئی. اور آف کورس دیکھیں نا پوری دنیا میں جہاں لوگ ایز کر رہے ہیں اپنے عوام کے لیے، کیونکہ کوئی تو ونڈو آپ چھوڑیں، کوئی تو اسپیس دینا، بریتھنگ اسپیس، تاکہ لوگوں کو کہیں سے تو
کوئی سکھ کا سانس ملے. اور کیا اتنے سالوں بعد بھی لوگ یہ کہیں گے کیا اپنے ملک میں ہمیں نہیں سکھ ملے گا؟ پھر آپ دیکھیے کہ کتنا برین ڈرین ہو رہا ہے. اور وہی ساری چیزیں ہیں, سیم تھنگز وچ وی ٹاک اباؤٹ ویری لانگ. ہم اتنی سالوں سے بات کر رہے ہیں اور اب تو ہمیں بھی 100 سال ہونے والے ہیں. ہم ترکی کی مثال دیتے تھے کہ دیکھو 100 سال میں وہ کہاں چلا گیا, ہم دوسرے ممالک کی مثال دیتے تھے. وہ پاکستان میں کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ 100 سال میں ہو جائے گا؟ کیونکہ 79 ایئرس تو ہو گئے. ایک تو میرے خیال میں ہمیں پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ 1947 میں ہم کہاں تھے اور آج ہم کہاں ہیں. جب ہم ترکی کی مثال دیتے ہیں کہ 100 سال میں وہ کہاں چلا گیا, تو ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ 80 سال میں ہم کہاں سے کہاں چلے گئے. پاکستان جس وقت بنا تھا تو ٹوٹل 2.5 فیکٹریاں تھیں پورے ملک میں. آج دیکھ لیں آپ کہاں پہ ہیں. تو بجائے اس کے کہ ہم ہر چیز کو پاکستان کو ایک کرٹیسائز کرتے رہیں کہ پاکستان نے کچھ اچیو نہیں کیا, آئی تھنک دیر از اے لاٹ ٹو سیلیبریٹ. پاکستان میں جو کچھ ہمیں ملا ہے اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت کچھ ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, جی ہاں, یہ اس وقت ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں, ہمیں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ولنریبل طبقہ ہے اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. اپر مڈل کلاس اینڈ ایون ٹو این ایکسٹینٹ مڈل کلاس بھی جو ہے وہ تو برداشت کر لے گی ان سب چیزوں کو جس طریقے سے ہو رہی ہیں, لیکن جو لوور مڈل کلاس اور لوور کلاس ہے اس کے حوالے سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں. اس وقت ہماری جو سوچ ہے وہ نہیں جا رہی اس طرف کہ ہم ولنریبل طبقات کے لیے کیا کر سکتے ہیں. اگر ہم سبسڈی کی بھی بات کرتے ہیں تو ہمیں ولنریبل طبقات کے لیے ٹارگیٹڈ سبسڈی دینے کی ضرورت ہے. ان کو ہم کیا دے سکتے ہیں؟ ہمارا آئین جو ہے وہ تعلیم کو ایک رائٹ کے طور پہ کہتا ہے, اور کہتا ہے کہ مفت تعلیم 10ویں جماعت تک. کہاں پہ مفت تعلیم ملتی ہے ہمارے ملک میں 10ویں جماعت تک؟ ہمیں اس کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. صحت کو ہمارا آئین جو ہے وہ کہتا ہے کہ ایک رائٹ ہے, اور ان لوگوں کے لیے جو افورڈ نہیں کر سکتے اپنا خرچہ, اس کو اسٹیٹ کا فرض ہے کہ اس کو پرووائڈ کرے میڈیکل اور ہیلتھ فیسلٹیز. کہاں پہ یہ ہوتا ہے؟ ماں سوائے سندھ کے, جہاں پہ مفت صحت جو ہے ہر شہری کا حق ہے. اس کے علاوہ کہاں پہ آپ کو پورے ملک میں نظر آتا ہے کہ ہم مفت صحت کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں؟ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے ولنریبل طبقات کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. سب سے اہم چیز یہ ہے, باقی چیزوں کو چھوڑ دیں. پاکستان نے, جیسے میں نے عرض کیا, بہت ترقی کی ہے. 47 میں پاکستان کہاں تھا اور آج پاکستان کہاں ہے, زمین آسمان کا فرق ہے. لیکن اگر ہم نے کسی کو فیل کیا ہے تو ہم نے اپنے ولنریبل طبقے کو فیل کیا ہے. ہم ان کے لیے وہ نہیں کر سکے جس کو, جیسے مثال کے طور پہ میں نے عرض کیا, لیونگ ویج, جس کے اندر وہ اپنے بچوں کی تعلیم, اپنی صحت, اپنے گھر کے روزمرہ کے اخراجات, اپنے ٹرانسپورٹ کے اخراجات پورے کر سکے. وہ ہم نے نہیں کیا. ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ رہا کہ ہم لوگوں کی جو ضروریات ہیں, جو ولنریبل طبقات کی ضروریات ہیں, وہ ہم پوری کرنے سے پوری طریقے سے ہم وہ نہیں پوری کر سکے. تو یہ ہمیں بیسکلی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. ہمارا جو آبجیکٹو ہے, کسی بھی حکومت کا آبجیکٹو, ٹھیک ہے, بہت آبجیکٹو ہوتا ہے کہ جی بڑی بڑی سڑکیں بنا دو, بڑی بڑی بلڈنگز بنا دو, بڑی انفراسٹرکچر پروجیکٹس بنا دو, وہ بہت اچھی چیز ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بیسکلی تعلیم کے اوپر توجہ دینی چاہیے, ہمیں صحت کے اوپر توجہ دینی چاہیے. ونسٹن چرچل کا ایک قول تھا کہ it is on the health and education of its children that the future of a nation depends. ہم نے تو اپنی نیشن کے فیوچر کے اوپر, یعنی تعلیم اور بچوں کی تعلیم اور صحت کے اوپر ہم نے انویسٹ ہی نہیں کیا. ہمارے نزدیک تعلیم اور صحت جو ہے وہ پرائرٹیز تھی نہیں. ہمارے تعلیم اور صحت پہ ہم نے انویسٹ نہیں کیا, پرائرٹی نہیں رہی. ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ سینٹر سرود علی آپ کا, کردار ایم مسلم لیگ نون سے آپ کا, دونوں معزز مہمانوں کا بے شکریہ. ناظرین, اس سے پہلے زبیر عمر ہمارے ساتھ موجود تھے. عام آدمی اس وقت مہنگائی کی چکی میں پسے جا رہا ہے, لیکن حکمران ہے کہ وہ پالیسیز بنانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. وہی گھسی پٹی پالیسیز ہیں جو کہ چلتی آ رہی ہیں. 69 سال ہونے والے ہیں پاکستان کو اس سال مکمل, اور اس کے باوجود لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ وہ نازک موڑ جو ہے وہ ختم کیوں نہیں ہوتا, اور وہ کتنا لمبا اور چلے گا. اسی کے ساتھ جی اپنی میزبان سے بھی کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.